रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर आज इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पाकिस्तान में जारी जो फस्तायत है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कम्युनिटी एक एहतजाज करने जा रही है। इसमें मैं भी शामिल हूँगा, कासिम सूरी साहब भी शामिल होंगे। और अगर आप वाशिंगटन डीसी के गिरदोनवा में हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आज दोपहर 2 बजे, मतलब कि 16 फरवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने ज़रूर तशरीफ़ लाइए, जहाँ पर ये एहतजाज होगा। अब आते हैं आज की दूसरी खबरों की तरफ। जो दूसरी बड़ी खबर है वो सहाफ़ी खालिद जमील की खबर है। बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं और ख़बर उनकी ये है कि तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर तशरीफ़ लाए थे, वो जाते जाते एक अहम पैगाम देकर गए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत को। अकॉर्डिंग टू खालिद जमील साहब, पैगाम उन्होंने ये दिया है कि आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएं। वो नवाज़ शरीफ से भी मिलना चाहते थे, लेकिन इसी पैगाम की वजह से नवाज़ शरीफ साहब ने गलत बयानी की कि वो बीमार हैं और वो नहीं आ सकते। हालांकि उसी दिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने एक करीबी दोस्त के घर दावत उड़ाई, जिस वक्त उनके भाई के ज़ुहराने में उनकी बेटी, उनका भाई और तमाम लोग शामिल थे। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब कहीं और बैठे खाना तनावल फरमा रहे थे, लेकिन तैयब एर्दोगान साहब को ये बताया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब नवाज़ शरीफ साहब पकड़े गए थे जनरल बाजवा के ज़माने में, तो तैयब एर्दोगान साहब से मदद मांगी गई थी और शायद उन्होंने कोई ना कोई मदद की भी होगी। उन्होंने वो सब कुछ याद करवाना था और साथ ये पैगाम देना था कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं मौजूदा, ये जो सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। और सहाफ़ी खालिद जमील साहब के मुताबिक उन्होंने ये पैगाम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्हें और मौजूदा रजीम को दिया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं, और वो ज़ाहिर है तभी आएगा जब इमरान खान को रिहा करेंगे। अब ये ख़बर कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, आपको पता है कि मेरे पास जो ख़बर जैसी होती है बेपर की मैं नहीं उड़ाता, वो आपके सामने रखता हूँ। ये ख़बर खालिद जमील साहब की है, मेरे पास इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास कि क्या वाकई ही एर्दोगान साहब ने ये बात कही है या नहीं कही। लेकिन जो खालिद जमील हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं, सिक्काबंद सहाफ़ी हैं, इनकी ख़बरें अमूमी जो मेरे सामने आज तक आई हैं वो दुरुस्त होती हैं और ये एक मेहनती सहाफ़ी हैं, इसलिए मैं इनकी ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे पास जो सोर्स है वो खालिद जमील ही हैं इस ख़बर का। इसके बाद क्या आउटपुट निकलता है, ये ख़बर दुरुस्त निकलती है 100%, तो क्रेडिट खालिद जमील साहब का है। अगर ये ख़बर दुरुस्त नहीं निकलती तो हम आपके सामने रखेंगे जो भी चीज़ होगी, लेकिन फ़िलहाल एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने ये ख़बर दी है तो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्विकली आपको चंद सेकंड ये सुनवा भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि खालिद जमील साहब ने कहा क्या है। ऐसा ही मैसेज लेकर आए हैं पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के लिए, और उन्होंने ऐसा ही मैसेज डिलीवर किया है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं आए और वो दूर ही रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मैसेज क्या है, और उनको ये भी मालूम था कि वो दोबारा से याद दहानी कराएंगे कि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आपने नहीं सुनी, और आज अब जो है कि गोशा तन्हाई में बैठे जो है कि ना आप बात कर सकते। अब आप अपने फ्यूचर को बचाने के लिए फौरी तौर के ऊपर सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, और सियासी इस्तेहकाम सबको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें, इमरान खान को रिहा करें। सुन लिया आपने। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर अडयाला जेल से है और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने आज पार्टी को ये बताया है कि मारंग बलूच तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलकर एहतजाज करने का इरादा रखती है। ये पैगाम अब मारंग बलूच साहबा तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वजह क्या है? वजह यह है कि बलूचिस्तान पूरे का पूरा, और स्पेसिफिकली मारंग बलूच और उनके हमनवा जो हैं, मिसिंग पर्सनस, ये जिन लोगों को अगवा करके मिसिंग कर दिया जाता है,
ان کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ دکھ اب ان کے ساتھ کامن ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگوں کو مسنگ کیا گیا، اور ابھی بھی بہت سارے مسنگ ہیں، اور پہلے بھی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر میں ابھی تک درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ مارے جا چکے ہیں یا وہ کہیں گرفتار ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ کاز کامن ہے، اس کے لیے اب یہ احتجاج جو ہے وہ عید کے بعد عمران خان نے کرنے کا ارادہ رکھا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ جو عمران خان صاحب نے حالیہ تقرریاں کی ہیں پارٹی کے اندر اور ذمہ داریاں جو ہے وہ شفٹ کی ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ مزاحمتی یا احتجاجی تحریک کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس سے آگے میں نے جو خبر رکھنی ہے وہ میری ذات کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں یورپ کے دورے پر گیا تھا، بہت ہی جو سوچ کے گیا تھا، جو آبجیکٹیوز تھے، بہت ہی کامیاب دورہ رہا، لیکن وہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جو آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ نام میں ملک کا جان بوجھ کے نہیں لوں گا کیونکہ ابھی تک وہ انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے۔ ایک ملک، یورپ کے ایک ملک میں جہاں پر میں گیا، وہاں پر میرے پہنچنے سے پہلے، کیونکہ جس ہوٹل میں میں نے ٹھہرنا تھا، اور بھی بہت سارے اکابرین تشریف لا رہے تھے۔ کچھ ہمارے دوست ڈنمارک سے آ رہے تھے، کچھ بیلجیم سے آ رہے تھے، کچھ گریس سے آ رہے تھے اسی پروٹیسٹ کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو ہوٹل میں نے بک تھا میرا، وہ ان دوستوں کو پہلے بتانا پڑا، جس کی وجہ سے اس ہوٹل کی انفارمیشن لیک ہو گئی کہ میں کہاں ٹھہر رہا ہوں۔ تو ایک میم اور رے آخر پہ نام کیا آتا ہے، میم سے شروع ہوتا ہے، پاکستانی نام، ایک ایسی شخصیت جو پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ، انہوں نے وہاں پر 2 دن پہلے جا کے اسی ہوٹل میں چیک ان کر لیا۔ اب ہمیں اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، ظاہر ہے۔ میں جب وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پر جا کے ہوٹل میں چیک ان کیا، تو وہاں کی جو مقامی پولیس تھی، اس نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی کہ یہاں پر ایسے ایک شخص جو آپ ہی کے ملک اور آپ ہی کی ایمبیسی سے لنکڈ ہے، وہ یہاں پر 2 دن پہلے سے چیک ان۔ بنیادی طور پر انہوں نے جو میرے ہوسٹ تھے وہاں پر جہاں میں گیا ہوا تھا، جس ملک میں، میرے ہوسٹس کو انہوں نے یہ انفارمیشن دی، اور پھر میرے ہوسٹس کے ساتھ وہ مجھے بھی ملے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسی سے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس سے کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ میرے پر شاید کوئی حملہ کیا جائے یا میں کسی طرح سے شاید یہاں پر خطرے میں ہوں گا۔ اس وجہ سے اس ملک کی پولیس نے، جہاں پر میں تھا، انہوں نے ہوٹل پر 2 افسران کو خصوصی طور پر تعینات کر دیا، اور ان دونوں افسران نے مجھے بتایا کہ میں نے کہیں بھی جانا ہے، میں نے ایک تو ظاہر ہے میں جو بھی میری عمومی کارروائی تھی، پروٹیسٹ تھا یا دوسری چیزیں تھیں وہاں، اس کے علاوہ بھی اگر میں نے شام میں واک پہ جانا ہے یا کہیں بھی، تو میں ان کو ضرور انفارم کروں تاکہ وہ میرے ساتھ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ اور پھر جب میں اس شہر سے نکلا تو جو آپ موٹر وے سمجھ لیجئے، موٹر وے تو وہاں نہیں ہوگی، نام کچھ اور ہوگا، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ موٹر وے تک انہوں نے اس شہر سے نکلنے کے بعد جہاں تک انہیں لگا کہ اب اس کے آگے سیفٹی ہے، وہاں تک انہوں نے مجھے پولیس کی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور جتنی دیر میں اس ہوٹل میں رہا، وہاں پر وہاں کی پولیس کے 2 افسران جو ہیں وہ 24 گھنٹے تعینات رہے، اور انہوں نے سیکیورٹی بھرپور طریقے سے جو اپنے ان کے فرائض تھے وہ انجام دیے، جس کے لیے میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کتنا زیادہ چودھری صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں ہماری آواز سے، اور کہاں کہاں تک ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ وہ جو میم اور رے نامی شخصیت جو پاکستانی ایمبیسی سے بھی لنکڈ ہے، اور جنہوں نے چیک ان کیا تھا، جب پولیس نے انہیں کنفرنٹ کیا، ظاہر ہے وہاں کی جو پولیس تھی ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت تو تھا نہیں کہ ان کے پاس سے کوئی ہتھیار نکلا یا اور کوئی چیز، تو بہرحال انہوں نے جب کنفرنٹ کیا تو وہ چپکے سے وہاں سے چیک آؤٹ کر کے اس ہوٹل سے نکل گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو لوگ اس پروٹیسٹ کے ساتھ لنکڈ تھے، ان کے اوپر بڑی زیادتی کی گئی، ان سے زبردستی بیان لینے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر والوں کو تنگ کیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی، میں آپ کو اسی دن بتا سکتا تھا، لیکن میں آپ سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ میں بہت ساری میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، وہ ظاہر ہے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہماری سیفٹی کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو وائل آئی واز ان یورپ، اگر میں آپ کو بتاتا تو شاید آپ کی پریشانی کئی گنا بڑھتی۔ یہ انفارمیشن تو میرے پاس کئی دن سے ہے، یا یہ جو میرے ساتھ بیتی یہ کئی دن سے میرے پاس ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ پہلے میں واپس پہنچ جاؤں اور پھر آپ کے سامنے یہ تمام چیز رکھوں گا۔ تو ابھی یہ ریکارڈ کے لیے
آپ کے پاس یہ انفارمیشن رہے. اور ملک کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ابھی تک وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو اس کی شاید ان کو اس کا نقصان نہ ہو اس انویسٹیگیشن کو, تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا, لیکن کسی بھلے وقت میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ پھر میرے سے ریلیٹڈ ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ میرے سے اور عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے اور آپ انجوائے کریں گے. ایک دوست, ایک مہربان جو ہیں, جو اوپر سے ہمارے مہربان ہیں, اندر سے بھی مہربان ہیں, لیکن میرا خیال کبھی کبھی جیلس ہو جاتے ہیں, اور وہ مجھے نہیں سمجھ کیوں. جیسے سبلنگ رائیولری ہوتی ہے نا, میرا خیال ایسی کوئی رائیولری ان کے دل میں ہے. تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے گئے اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کے نام پر لاکھوں ڈالر کمائے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا اچھا. تو پھر اگلا نام انہوں نے میرا لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز گل صاحب لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں, اور انہوں نے 8 لاکھ ڈالر کا واشنگٹن ڈی سی میں ایک نیا اپارٹمنٹ خریدا ہے. اور اپارٹمنٹ یا گھر, لیکن مجھے بتانے والے نہیں بتایا کہ شاید انہوں نے اپارٹمنٹ کا لفظ استعمال کیا. تو اب ان کا دل یہ ساری بات کرنے کا یہ تھا کہ خان صاحب شاید کہیں گے کہ اچھا یہ تو بہت برا کیا اس نے, یا وہ اس کو برے طریقے سے لیں گے. تو انہوں نے اس کا جواباً انہوں نے کہا کہ اچھا 8 لاکھ ڈالر کا اپارٹمنٹ خریدا ہے. تو اس نے کہا جی بالکل, دیکھیں وہ کتنا پیسہ کما رہا ہے کہ اس نے 8 لاکھ ڈالر کا اپارٹمنٹ خریدا. تو خان صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت لوگ دیکھتے ہیں. تو اب اس دوست کی بتی گل ہو گئی کہ یہ تو میں کوئی اور بات کرنے چلا تھا, یہ آگے سے جواب اور خان صاحب دے رہے ہیں. ماری یارکر تھی اور خان صاحب اس پر چوکا مار رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تھوڑا پاگل ہے, شہباز جو بھی کام کرتا ہے اس میں بہت محنت کرتا ہے, اور دیکھو اس نے کتنی محنت کی ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہو کہ اس کی ویورشپ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ تو چلو اچھا ہو گیا, ہمارے اپنے گھر کے بندے نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے. تو اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی. لیکن اب آپ کے توسط سے میں اس دوست کو یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ آپ 8 لاکھ کو چھوڑیں, 5 لاکھ کو چھوڑیں, 4 لاکھ کو چھوڑیں, 3 لاکھ کو چھوڑیں. آپ ایسا کریں کہ میں جب سے حکومت یا سیاست میں ہوں اس کے بعد سے میں نے امریکہ میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں جو بھی پراپرٹی لی ہے وہ آپ مجھے 2 لاکھ ڈالر دیں اور ساری آپ کی. اچھا یہ آپ کو آفر جو ہے یہ صرف میری نہیں, میرے خاندان کی طرف سے بھی اگر کسی نے ان پچھلے 5-6 سالوں میں کوئی بھی پراپرٹی خریدی ہے, آپ 2 لاکھ ڈالر مجھے دیں اور آپ وہ میرے سے لکھوا لیں, وہ ساری آپ کی. تو یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا بےہودگی ہے. صرف آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ جب میں یونیورسٹی میں پروفیسر تھا تو میں جو آج کماتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ کماتا تھا. اگر میں واپس اسی کام میں لوٹوں تو میری ارننگ کہیں زیادہ ہوگی. اور ابھی لوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکٹیولی پولیٹکس کر رہے ہیں تو آپ یونیورسٹی کے پروفیسر کے طور پر آپ پھر اس نوکری کے ساتھ فکری طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی آپ انصاف نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میرا ایک پولیٹیکل ویو ہے, اب اسی کلاس کے اندر آگے ایک بچہ آتا ہے جو نون لیگ کا ویو رکھتا ہے یا جنرل عاصم منیر صاحب کے اقدامات کو بہت درست کہتا ہے. تو یونیورسٹی پالیسیز کے مطابق ہم دونوں کا ایک خاصا کانفلکٹ ہوگا جو اٹ کوڈ اینڈ اپ انٹو اے ویری انپلیزنٹ تھنگ. تو اس لیے جب آپ پریکٹیکلی پوزیشن ہولڈر ہو, آفس ہولڈر ہو, مطلب کہ آپ پریکٹیکلی کمیٹیز کے ممبر ہو, آپ پریکٹیکلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیو ممبر ہو, تو پھر آپ کے لیے ایک ووٹر سپورٹر یا رائے قائم رکھنا اور بات ہے. لیکن جیسا کہ میں پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی اور بہت ساری کمیٹیز میں, اور پھر عمران خان صاحب کا یہاں پر میں رجسٹرڈ ہوں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ کہ ان کے لیے کام کرتا ہوں یہاں امریکہ میں, اور دوسرے کام, تو اس لیے مجبوراً اب میں وہ کام تو کر نہیں سکتا. لیکن یہ جو بھی لوگ آپ کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں یہ بہت ہی ایک اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دوست صحافی ہیں, اگر کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, اس کے بعد وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اسے ڈالرز میں پے آتی ہے, تو اس کے لیے شاید بہت سگنیفیکنٹ جمپ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں بہت پیسے کما رہا ہوں. تو ایسے ہی کسی دوستوں نے شاید آپ کے سامنے عذرا تفنن یا ویسے انہوں نے اوور ویلم ہو کے یا پھر پھڑ مار دی اور لوگوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ اس میں بہت پیسہ ہے یہ جو کام ہے. میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ جتنی اس میں محنت ہے, جتنا اس پر وقت لگتا ہے, اس میں اس کے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی شاید اتنی محنت آپ کسی اور جگہ پہ کریں تو آپ 10 ٹائمز شاید زیادہ اس میں پیسہ ہو. تو یہ بالکل
ابسرڈ ہے، یہ بالکل ربش ہے جو پھیلائی جاتی ہے وہاں پر، اور ڈالر 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 کہا جاتا ہے۔ اگر میں صرف اپنی پڑھانے کے کام پر جاؤں تو اس سے کئی گنا زیادہ پیسے کماؤں، اور وہ کیونکہ میں امریکہ میں ٹیکس فائل کرتا ہوں تو میری جو پچھلی ٹیکس ریٹرنز اور اب کی ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ تو ایسا ریکارڈ ہے نا جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ واضح چیخ کے اس چیز کا ایویڈنس ہوں گی کہ میری پہلے انکم کیا تھی اور اب کی انکم کیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک ایسی کہانی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ لا علاج ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی شاید منہ کی بواسیر ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، لا علاج ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اون کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے، لیکن آئی تھنک جیسے سبلنگ رائیولری ہوتی ہے نا، کئی دفعہ آپ مجبوراً کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے لیکن انڈائریکٹلی آپ پھر بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، شاید آپ عادت سے مجبور ہوتے ہیں یا آپ سے بھلا ہو ہی نہیں سکتا کسی کو اس لیے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے ان کی اچھی فکری طور پر ٹھکائی کی، اور وہ پھر اپنی بغلیں جھانک رہے تھے کہ یہ میں نے شہباز کی اپنی طرف سے تو بد تعریفی کی تھی لیکن یہ تو کام جو ہے وہ تعریف کی طرف نکل گیا۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ جو آرمی چیف کی اور مریم نواز صاحبہ کی تصاویر آئی ہیں جو گرین پنجاب انیشیٹو کے تحت وہاں پر، اس میں دو آپ کو اندر کی خبریں دینی تھی۔ پہلی اندر کی خبر تو یہ کہ جی وہاں پر ورڈ استعمال ہو رہا ہے چولستان، تو لگ آپ کو ایسا رہا ہے جیسے صحرا کے اندر کوئی ریتلی زمین یا ریت تھی اور بنجر زمین تھی جسے آباد کی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو زمین لی گئی ہے اس میں سے بہت ساری زمین کاشتکاروں نے، کسانوں نے، زمینداروں نے کئی سالوں سال کی محنت کر کے اس کو پہلے سے ہی زرخیز بنایا ہوا تھا، آباد کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ٹیک اوور کیا گیا ملٹری کی طرف سے، اور اس میں جس میں پہلے سے فصلیں ہوتی تھی وہاں پر یہ فصلیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی ریت کی زمین کو آباد نہیں کیا گیا، یہ کوئی بنجر زمین کو آباد نہیں کیا گیا، تو پہلی تو یہ کنفرمیشن ہو جائے آپ کو۔ دوسری، ہمارے پاس اب مریم نواز صاحبہ کے قریبی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو افتتاح تھا یہ آرمی چیف کے پلاننگ میں نہیں تھا، یہ خواہش گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کی گئی تھی، اور خواہش کی وجہ شاید یہ جو خط و خطابت ہو رہی تھی، مطلب جو عمران خان صاحب کا خط نمبر 1، 2 اور 3، اور اس کے بعد یہ جو سارا ماحول تھا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک اینڈ پہ ہو رہے ہیں، فرنٹ پہ ہو رہے ہیں، وہ ملٹری کی اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ماحول تھا اس سے اضطراب میں تھیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور جعلی جھوٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وہ اضطراب میں تھیں، پریشانی میں تھیں، اوور ویلم تھیں، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دل کے سکون کے لیے، میری کمفرٹ کے لیے یہ ایک پبلک ڈسپلے ہونا چاہیے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، ہماری کیمسٹری جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی وہ ایک ہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ اس افتتاح پہ ضرور آئیے، تو یہ یا ہمیں بلائیے، جو بھی آپ اسے کہیے۔ تو پھر اس وجہ سے یہ پلان ہوا۔ یہ بالکل بھی آپ سب کیونکہ آرمی چیف پر بھی بہت تنقید کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ نے تنقید کرنی یا نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پلان ان کا نہیں تھا، یہ پلان وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھا۔ اور پھر جب یہ ملاقات ہو گئی تو آپ بھی حیران ہیں، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ، کیونکہ میں آپ کو چلے بتا دیتا ہوں کہ جب میں عمران خان صاحب کے میڈیا کو ہیڈ کرتا تھا تو بہت ساری تصاویر لوگ بنواتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک جگہ پر خان صاحب گئے اور ایک تصویر ایسی بنی کہ جس میں مجھے لگا کہ اس تصویر کے اندر ایسا ڈسپلے آئے گا کہ جو معیوب لگے گا، تو میں نے وہ تصویر ڈیلیٹ کروا دی، میں نے اس تصویر کو ریلیز نہیں ہونے دیا۔ جو شخصیت تھی جن سے ریلیٹڈ وہ تصویر تھی وہ ایک بہت ہی پاورفل شخصیت تھی، اور وہ میری جان کی دشمن بن گئی وہ شخصیت۔ انہوں نے خان صاحب کو میری شکایت بھی لگائی اس کے بعد، اور میری وہ جان کے آج تک بھی شاید وہ شخصیت دشمن ہے، لیکن مجھے پیشہ ورانہ طور پر لگتا تھا کہ وہ تصویر میڈیا میں نہیں جانی چاہیے، اور میں نے اس تصویر کو ڈیلیٹ کروا دیا۔ تو بہت ساری تصاویر معیوب ہوتی ہیں جس میں آپ درست طریقے سے کھڑے نہیں ہیں، آنکھیں بند ہے، باڈی پوسچر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، کوئی غیر ضروری شخص تصویر کے اندر آیا ہوا ہے، غیر ضروری ڈپکشن ہے کسی چیز کی۔ تو جو پروفیشنل آپ کی ٹیم ہوتی ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے فلٹر کرنا ہوتا ہے، اسی لیے آپ یہ جو اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ، وہاں پر آپ کے سکہ بند لوگ جو ویل ٹرینڈ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، ان کا ورڈ ویو ہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ایکسپوجر ہو، تو وہ آپ کے ساتھ اسی لیے کام کرتے ہیں۔ اب باجی نے
اس سے پہلے جو اماراتی صدر کے ساتھ ہینڈ ہگ والی تصویر تھی وہ بھی باجی کے اپنے میڈیا نے ریلیز کی تھی. ابھی یہ جو تصاویر ہیں جن میں باجی شرما رہی ہیں, لجا رہی ہیں, بلش ہو رہی ہیں, وہ تصاویر بھی جو ہے وہ ریلیز کروائی گئی ہیں, ان کو لیا گیا ہے پہلے اور ریلیز کروائی گئی ہیں. الو کا پٹھا بھی اگر وہاں پر کوئی میڈیا کو ہینڈل کرنے والا ہو, سمجھدار نہ بھی ہو, الو کا پٹھا بھی ہو, تو وہ بھی ان تصاویر کو کسی صورت ریلیز نہیں کرے گا. اٹ از ناٹ سینڈنگ اے ویری پروفیشنل امیج آف آرمی چیف ایز ویل ایز چیف منسٹر پنجاب. لیکن ان تصاویر کو جان بوجھ کر ریلیز کروایا گیا, اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ خواہش پر کیا گیا کیونکہ پریشر فیل کر رہی تھیں چیف منسٹر پنجاب, جعلی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز, اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ کامران شاہد صاحب کا تجزیہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ یہاں فوج کو کہتے ہیں, اور فوج میں بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں, ایک شخص ہے آرمی چیف, اور ظاہر ہے ان کے ارد گرد کے جو ان کی کچن کیبنٹ ہے وہ. تو کامران شاہد صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا یا ان کے قریب ترین جنرلز کا موقف یہ ہے کہ عمران خان نے بڑی چالاکی چلی ہے, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ٹویٹ کرتے, انہوں نے ٹویٹ کرنے کی بجائے آرمی چیف کے نام کھلا خط لکھ دیا ہے. اور وہ جو کھلا خط انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ نام لکھا ہے وہ اصل میں انہوں نے آرمی کو بھی لکھا ہے, اور وہ پوری فوج کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا آرمی چیف یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر وہ آرمی چیف کی پوزیشن کو پوری فوج کے سامنے مشکل بنا رہے ہیں, کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جو بھی یہ لفظ ان کے نہیں ہیں کنٹروورشل یا مشکل, لیکن کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا چیف یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کہ چیف کی جو سچویشن ہے اس کو پوری فوج کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں اور ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں. اچھا, اس پر تجزیہ میں زیادہ نہیں کروں گا, صرف یہی بتاؤں گا کہ یہ کامران شاہد صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف یا ان کے قریبی جنرلز سوچتے ہیں. کیا وہ یہ درست سوچتے ہیں یا غلط, یہ آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. سرگودا میں شاکر نامی صحافی, یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب الاؤ نہیں کرے گا, بدترین تشدد شاکر نامی صحافی کے اوپر کر رہے ہیں. یہ نون لیگی گنڈے ہیں, اور ان کو کیونکہ چودھری صاحب نے اجازت دے رکھی ہے ان کو سب کچھ کرنے کی, اور اب یہ گنڈے جو ہیں وہ صحافیوں کو پھینٹا لگا رہے ہیں. اور وہ جو بڑے بڑے جگادری صحافی ہمیں بتایا کرتے تھے فریڈم آف سپیچ, وہ کان میں ڈالے نہیں رڑک رہے. نہ ہی آپ نے دیکھا ہے پیکا ایکٹ کے اوپر, اور ظاہر ہے کچھ صحافی تو کر رہے ہیں ہڑتالیں, لیکن جو بڑے بڑے جبران نام تھے وہ اس تمام کے تمام نہ ہی اس تشدد پر بولیں گے اور نہ ہی پیکا ایکٹ کے اوپر وہ بول رہے ہیں. آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے حقیقی آزادی کے ایک اور بہادر سپاہی شاہ نواز شہید جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. 26 نومبر کو یہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے تھے اور ان کا علاج چلتا رہا, لیکن سوچئے کہ کتنے زخمی ہوں گے کہ اتنے مہینوں کے بعد بھی سروائیو نہیں کر پائے اور شہید ہو گئے. اب جو نون لاشیں ہیں وہ غالباً 16 ہو گئی ہیں اب, یا 17 ہو گئی ہیں, اور باقی جو ان نون ہیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کی حکومت نے دسمبر کے مہینے کی صرف کارکردگی آپ کو بتا رہے ہیں, باقی نہیں. دسمبر کے مہینے میں 1300 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. کتنا؟ 1300 ارب کا. اور اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ہر گھنٹے میں یہ 2 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے. کتنا؟ 2 ارب روپے کا ہر گھنٹے میں. اور اگر اسے ڈیوائیڈ کریں منٹوں پر تو ہر منٹ میں شاید 3 کروڑ روپے کا قرضہ لیا گیا ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ جو پورا ٹائر پڑ رہے ہیں مرسیڈیز کے, اور یہ جو باجی کی آنیاں جانیاں ہیں, اور شہباز شریف کے, اور یہ جو پورا ان کا برگیڈ چلتا ہے سارے کا سارا, ان کے لیے آپ ہر گھنٹے میں 2 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ لے رہے ہیں. اور اس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے, اور یہ قرضہ آپ کی آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے, آپ نے اتارنا ہے, ان کو اس میں سے کچھ نہیں ہونا. تو مجھے یہاں سے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.